ओवरसीज पाकिस्तानीज हमारा कीमती असासा है जो हर साल कसीर ज़र मुबादला भेजकर पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए इस वक्त मौजूद तरीन हालात हैं। एक ऐसे ही वक्त में अमेरिका में मुकीम अमरीकी नजाद पाकिस्तानी डॉक्टर इमरान शरीफ, चेस्ट स्पेशलिस्ट, कोविड-19 स्पेशलिस्ट, पाकिस्तान का ये रोशन चेहरा, काबिले फ़ख्र नाम, हाल ही में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर की दावत पर एक डेलीगेशन के हमरा पाकिस्तान तशरीफ लाए। ये डेलीगेशन पाकिस्तान के होनहार रोशन चेहरों पर मुश्तमिल था जो कि अपनी अपनी फील्ड में एक नुमाया मकाम रखकर अपने वतन से दूर रहने के बावजूद अपने वतन का वकार है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के वो नाम हैं जो रहते तो परदेस में है लेकिन इनके दिल आज भी अपनी धरती माँ पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। इस डेलीगेशन को लीड डॉक्टर इमरान शरीफ कर रहे थे, जबकि डेलीगेशन में हमीद काबानी, CPA अकाउंटेंट, बिजनेस इन USA, रियल एस्टेट एंड होटल इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम। इनके अलावा एक और रोशन चेहरा पाकिस्तान का डॉक्टर सना खान, MD PhD रेडियोलॉजी MIR स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोनस MD न्यूरोलॉजिस्ट, फ़ारूक सदीकी, बैंकिंग की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, इतरत शरीफ, ऑनर ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, शहनाज काबानी, ताल्लुक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट अक्रॉस USA एंड कनाडा। हमने आपके लिए डॉक्टर सना, डॉक्टर इमरान शरीफ और हमीद काबानी से मुलाकात का एहतमाम किया है और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सीरीज़ हम 3 एक साथ में OPTV ग्लोबल यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के चैनल के ताउन से पेश करेंगे। आज की इस पहली मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर इमरान शरीफ से। मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम वेलकम करते हैं आपको हमारे आज के शो में। हम हमेशा आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के रोशन चेहरों के साथ। कुछ ऐसे ही रोशन और ख़ूबसूरत चेहरों की आज भी हमने इंतखाब किया है। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त USA से एक डेलीगेशन आया है। हम उनसे यकीनन पूछेंगे कि उनकी आमद का मकसद क्या है, वो क्यों आए हैं और इसके अलावा उनके प्रोफेशन से मुतल्लिक भी उनसे बातचीत होगी। हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। वेलकम डॉक्टर इमरान हमारे आज के शो में। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए आज वक्त निकाला और मैं काबानी साहब आपको भी वेलकम करती हूँ। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर इमरान आपके साथ। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अमेरिका में इस वक्त कोविड-19 की क्या सिचुएशन है? अमेरिका में तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं दुनिया में। जो सबसे ज़्यादा केसेस, नए केसेस, लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो रही है वो अमेरिका में ही हो रही है। तकरीबन 30+ मिलियन केसेस हो चुके हैं, 500,000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं अनफॉर्चुनेटली। जो दिसंबर का महीना था और जनवरी का महीना था उसमें केसेस रैपिडली बहुत तेज़ी से ऊपर गए हैं। ऑलमोस्ट 250,000 से 300,000 एक एक दिन में हो रहे थे। तो आप इसको इस तरह कंपेयर कर सकती हैं कि जो पाकिस्तान के केसेस अब तक रिपोर्ट हुए वो ऑलमोस्ट 500,000 के करीब रिपोर्ट हुए हैं, उससे थोड़े ज़्यादा। तो अमेरिका में एक दिन में पाकिस्तान के अंदर तो सर सिचुएशन कोविड के बाद इवन यहाँ पर ये था कि कोविड जब पूरी दुनिया के अंदर आ रहा था तो पाकिस्तान के लोगों ने तो बड़ा ये प्रूव किया कि हमारा मदाफ़ती निज़ाम जो है वो बड़ी अच्छी तरह उसने वर्क किया है अगेंस्ट कोविड। बट अमेरिका की, बल्कि ये आप हमें रीज़न बताएं कि क्या रीज़न हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर डेथ रेशो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कम रहा, बड़ी अच्छी तरह यहाँ के इवन हम लोगों ने, अगर आप पाकिस्तान में मीडिया में आप देखें तो यहाँ पे SOPs को बहुत ज़्यादा उस तरह फॉलो नहीं किया गया जिस तरह के बात की जा रही थी। कहा जा रहा था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, आप मास्क का इस्तेमाल करें, क्राउड में ना जाएं, इस तरह की चीज़ों का। बट हमने यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों ने नहीं किया इस तरह। लेकिन इसके
کے باوجود سچویشن جو تھی وہ بڑی کنٹرول میں رہی. گورنمنٹ کو لگ رہا تھا کہ یہی جو باہر سچویشن ہے اگر ہمارے پاس اس طرح آ گیا تو ہم کس طرح کنٹرول کریں گے, کیونکہ میڈیکل ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ساری چیزوں میں ہم ترقی یافتہ ممالک سے بہت پیچھے ہیں. بالکل. دیکھیں یہ جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے اور اس میں ہم کافی دیر بات کر سکتے ہیں, تو میں آپ کو اس کو بہت سمرائز کر کے ٹو دا پوائنٹ آپ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. امریکہ میں دو مختلف گروپ ہیں. ایک گروپ جو ہے وہ فالو کر رہا ہے گائیڈ لائنس کو, ایک گروپ جو فالو نہیں کر رہا گائیڈ لائن کو. تو شروع میں جب یہ کیسز ہو رہے تھے اس وقت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہوا, اس کے بعد لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا. ان کے رائٹس ہیں, وہ ماسک نہیں پہننا چاہ رہے, وہ سوشل ڈسٹینسنگ فالو نہیں کرنا چاہ رہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پالیٹکس انوالو ہو گئی. تو آدھا امریکہ کہتا تھا کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا, یعنی فالو نہیں کرنے رول, آدھا امریکہ کہتا تھا ہم نے فالو کرنا ہے. ڈاکٹر عمران یہاں پہ میں آپ کو کاٹوں گی, مجھے کریکٹ کیجیے گا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کووڈ جب سٹارٹ ہوا تھا تو اس میں کہیں نہ کہیں عمل دخل ان کنسپریسی تھیریز کا بھی تھا جن میں کہا گیا کہ کووڈ کو جنریٹ کیا گیا ہے, کووڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور زیادہ حیرانی اس بات کی ہوئی کہ جب یہ بات ڈیولپ کنٹری سے بھی آئی, ہمارے ہاں تو واٹس ایپ اور اس طرح کی چیزیں بہت چل رہی تھی, اس کے اوپر اس طرح کی انفارمیشن کو بھیجا گیا, فیک انفارمیشن بہت زیادہ پھیلائی گئی, اسپریڈ کی گئی. لیکن امریکہ میں بھی اس طرح کے احتجاج بڑا زور و شور سے کیا گیا تھا, جس احتجاج کی آپ بات کر رہے ہیں. بالکل, کیونکہ ہوا یہ کہ جو ٹرمپ کے سپورٹر تھے انہوں نے کہا کہ ہم کووڈ پہ بلیو نہیں کرتے, ہم وہ گائیڈ لائنس کو فالو نہیں کریں گے, اینڈ وہ اپنی نارمل زندگی جی رہے تھے. ایک اور چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی, وہ یہ کہ کانسپریسی تھیوری کی ایک ویب سائٹ ہے امریکہ میں جو کہ پچھلے 4 سال میں بہت سکسیزفل ہوئی, اس کو کہتے ہیں کیو ویب سائٹ. اینڈ سارے اس طرح کے ریومرز وہاں پہ پوسٹ کیے جاتے ہیں, وہاں ڈسکشن ہوتے ہیں اور وہاں سے اسپریڈ کرتے ہیں. تو یہ جو ریومرز کانسپریسی تھیوری وہ امریکہ ویسٹ میں بھی تھی, وہ پاکستان میں بھی تھی, اور پاکستان کی چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ ایک میجر فیکٹر تھا کہ ایک تو 2 ڈفرینٹ گروپ تھے, دوسرا یہ کہ آبویسلی ہمارے پاس جو اسٹرینز آئے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیڈلی ہیں, ان کی جو امپیکٹ ہے سیویرٹی کا وہ بہت زیادہ ہے. جیسے کیلیفورنیا جو کہ ایپی سینٹر رہا ہے کووڈ کا پچھلے 3 سے 4 مہینوں میں, کیل 20 وہ ان کا اپنا ایک اسٹرین جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے یورپ کی ایک ہے B117, آپ کے پاس ایک ساؤتھ افریقن ایک برازیلین اسٹرین ہے ساؤتھ افریقن وچ از B1357 P1 ایز جو آپ کی برازیلین ہے وہ B1357. تو جو یورپین اسٹرین ہے وہ کنٹیجس ہے, جو آپ کی ساؤتھ افریقن اسٹرین ہے وہ ویری سیویئر, یعنی ایکیوٹی آف النس بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی. سیم اپلائز ٹو کیلیفورنیا کی اسٹرین کا. تو وہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ویسٹ میں یہ کیسز بہت زیادہ ہوئے. جہاں تک آپ پاکستان کو کمپیئر کرتی ہیں تو پاکستان کا ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس انف ٹیسٹنگ نہیں ہوئی, تو ایکچوئل جو رپورٹڈ نمبر آف کیسز ہیں وہ بہت کم رپورٹ ہوئے, نمبر تو بہت زیادہ ہوں گے. ایکچوئل نمبر آف ڈیتھس جو ہیں پاکستان میں وہ بہت زیادہ ہیں, کم رپورٹ ہوئی. کیونکہ میں آپ کو خود بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس ہر ہفتے کافی سارے فون کال آتے تھے, اور جب میں ان کو ایڈوائز کرتا تھا اور ایٹ سم پوائنٹ کسی کی انفارچونیٹ ڈیتھ ہوتی تھی اور یہ نہیں رپورٹ کیا جاتا تھا کہ کووڈ سے ہوئی ہے, وہ جس کہتے تھے کہ نمونیا ہو گیا, کچھ اور ہو گیا. لیکن جب میں ان کی پوری سٹوری سنتا تھا اٹ واز آل کووڈ. ٹھیک ہے نا, کووڈ کے سمٹمز ہوتے تھے. کووڈ کے سمٹمز تھے. تو پاکستان میں یہ ایشو ہے, ٹیسٹنگ انف نہیں ہوئی, ڈائگنوسس انف نہیں ہوئی, جو پیشنٹ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ رپورٹ نہیں ہوئے ایز اے کووڈ. ٹھیک ہے نا. ہرڈ امیونٹی کی اگر ہم یہاں پر بات بالکل ہرڈ امیونٹی کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو اس کے لیے ویکسین کا ہمیں بات کرنا ضروری ہے. ویکسین کا جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ساری جو ویکسین ہے امریکہ میں obviously فائزر ہے, ماڈرنا ہے, ایسٹرازینیکا ہے, جو کہ امریکہ میں نہیں ہے یہ لیکن اپروو ہو گئی ہے. آپ کے پاس سائنوویک ہے چائنیز ویکسین جو 50 to 52% افیکٹو, جو فائزر ماڈرنا ہے آلموسٹ 94-95% افیکٹو. تو آپ کو 70% آف a country to get herd immunity for that country. لیکن اگر ورلڈ کو آپ کو ہرڈ امیونٹی دینی ہے تو 70% آف دا پاپولیشن کو ویکسینیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہرڈ امیونٹی آ جائے. اور اس کے بعد یہ جو وائرس ہے یہ آپ کے ساتھ رہے گا انٹل اس کی سیویرٹی کم ہو جائے ایٹ سم پوائنٹ نیکسٹ 5, 10, 15, 20 سال میں. ادروائز آپ کو یہ بوسٹر شاٹ جو ہے جسٹ لائک فلو شاٹ ہر سال لگوانا پڑے گا. بالکل ڈاکٹر عمران, مجھے یاد ہے یہ بات آپ شروع سے کہتے آ رہے ہیں. جب کووڈ کا بھی فیز پہلا ہماری زندگیوں میں آیا تھا تو آپ نے ہمارے فرسٹ انٹرویو میں یہی بات ہمیں بتائی تھی کہ اب کووڈ کے ساتھ ہی ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی. آپ نے بھی بات کی کہ
ویکسینس کی ڈفرینٹ اقسام ہیں. یہاں پہ میرے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ وائرس کی بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ مختلف اقسام میں مختلف اس کے ساتھ وہ سامنے آ رہا ہے, اس سارے پروسیس کے اندر کچھ ابہام بھی پائے جا رہے ہیں کہ ویکسینس کے بارے میں لوگوں کے دماغ میں کچھ کنفیوژنس آ رہی ہیں, سوالات اٹھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم بات کرنا چاہیں کہ کون سی ویکسین جو ہے اس وقت مؤثر سمجھی جائے گی, جو وائرس کی جو اس وقت دوسری اقسام آئی ہیں کہ ان کے خلاف بھی مؤثر ثابت ہو. جب یہ ویکسین جس وقت بنی ہے اس وقت یہ ساری جو مختلف طرح کے وائرسز اب ہمیں ملے ہیں وہ نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جو ویکسین بنی تھی وہ ویری اسپیسیفک SARS-CoV-2 کے خلاف تھی. تو اب تو اس کی نئی جینو ٹائپ آ گئی ہیں. تو یہ ویکسین دے آر تھنکنگ جو سائنٹسٹ ہیں کہ ان ساری اسٹرین کے خلاف 95% تک تو افیکٹو ہوگی, لیکن یہ کہ اسٹل لیب کے اندر وہ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جو فائزر ماڈرنا نے ویکسین بنائی وہ لیب میں بنائی ہے, وہ آرٹیفیشلی مینوفیکچرڈ RNA ہے, تو اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں. اور اگر سے وائرس چینج کر رہا ہے تو ویکسین کو چینج کر سکتے ہیں. تو اگر وائرس زیادہ اسمارٹ ہو رہا ہے تو ہم اس سے زیادہ اسمارٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو کہ اور دوسری ویکسین میں اس طرح اویلیبل نہیں. کیونکہ ویکسین پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ وائرس لیتے تھے, وائرس ڈائز, اور اس کے بعد آپ انجیکٹ کریں گے تو جب آپ کی باڈی کو ایکسپوجر ہوگا ایک ڈیڈ وائرس سے تو آپ کا جو امیون رسپانس ہوگا وہ فل بلون نہیں ہوگا کہ آپ بیمار ہو جائیں, تھوڑا سا رسپانس ہوگا اور آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز بلڈ ہو جائیں گی. تو اب جو یہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس کی وجہ سے ہمیں ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہم وائرس کے ساتھ اسمارٹ پلے کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے یہاں پر یہ بتائیے کہ جو ہمارا مدافعتی نظام ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے اس سارے سینیریو میں. مدافعتی نظام کا مطلب ہے ہاسپٹل آپ کا کس طرح اس کو ہینڈل کر رہا ہے. تو آپ کو میں امریکہ کا بھی مطلب ہمارا امیون سسٹم کس طرح اس کو لے کر چل رہا ہے. امیون سسٹم اس کو اس طرح جو ہے, آپ پہلے تو جب آپ نے انفیکشن ہوا آپ کو COVID-19 کے ساتھ, تو آپ کے جسم میں اینٹی باڈی کم از کم 6 مہینہ رہیں گی آفٹر ایک انسان کو جب انفیکشن ہوا. اگر آپ کسی کو ویکسین دیں گے تو اینٹی باڈیز کم از کم 6 مہینہ رہیں گی. اور ہمارے پاس جو ریسرچ ہے وہ 9 مہینے کے قریب کی ریسرچ ہے ان ساری فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کی جو ویکسین بنی ہے. اور یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنی, جیسا آپ کو فائزر کا ایگزامپل دیتا ہوں جس میں آلموسٹ 43,000 سبجیکٹس ہیں, تو ہم ان کو ابھی بھی فالو کر رہے ہیں, رائٹ. تو اس سال کے آخر تک ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے 12 سے 18 مہینے کا ہو جائے گا, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ امیونٹی کیا لاسٹ کر سکتی ہے اتنے عرصے تک. اگر نہیں لاسٹ کر سکتی تو ہمیں پتہ چل جائے گا اس ڈیٹا بیس سے. تو وی آر اسٹل ان دا انیشیل فیزز اور ہم اس کے بارے میں سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ اس سال کے آخر تک ہمیں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو اگلا سال شروع ہوگا اس کے بعد لائف جو ہے وہ بیک ٹو نارمل ہو سکتا ہے. فیس ماسک جو ہے ہمارے ساتھ آن اینڈ آف چلتا رہے انیشلی, لیکن یہ کہ مطلب ویکسین آنے کے بعد بھی اگر ہم لگوا لیں گے تو ہمیں انہی مطلب فیس ماسک کو استعمال کرنا پڑے گا. ابھی اس وقت ہمیں استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ میری ابھی ایک میٹنگ تھی امریکہ آنے سے پہلے. کیونکہ آپ تو ابھی, میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ, میں یقیناً اس کے بعد اگلے سوال میں پوچھوں گی کہ ہم ویکسین کی شفافیت پر, اس کی تقسیم کی شفافیت پر بات کریں, لیکن اگر آپ اپنا ایکسپیرینس بھی ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. جی ہاں بالکل. تو جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے, ویکسین جو ہے وہ سیف ہے, افیکٹو ہے, اور اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ بہت منیمل ہیں. جو میں بات کر رہا ہوں فائزر ماڈرنا کی, اس میں آپ کا فیور ہے, سویلنگ, ریڈنس, باڈی ایک, جنرلائز ویکنیس, سو نتھنگ انیوژل. آلموسٹ 55 ملین ویکسین امریکہ میں ہم دے چکے ہیں, سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ ویکسین امریکہ میں اویلیبل ہے. کوئی میجر فیٹیلٹی نہیں ہوئی ہے. اور یہ ویکسین کے بارے میں جو ریومرز ہیں کہ آپ کو ایک کوئی گورنمنٹ کوئی چیز انجیکٹ کر رہی ہے کہ وہ آپ کو سرویلنس کریں گے, تو یہ سارا ریومر ہے. آپ ویکسین لگوائیں گے تو آپ پریگننٹ نہیں ہو سکتے, یہ سارا ریومر ہے. اب تو حاملہ خواتین کے اوپر بھی ٹرائل سٹارٹ ہو گیا ہے. جی بالکل, مینس پریگننٹ وومن اور اس کے علاوہ بچوں کے اوپر. یہ سارا انفارمیشن اور ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں بہت جلد اویلیبل ہوگا. اور اس وقت تک ہمیں کسی بھی ویکسین کے بارے میں ایٹ لیسٹ جو ہم یوز کر رہے ہیں کوئی سیویئر ڈیمیج, امپیکٹ یا باڈی فنکشن کو ڈیمیج کا اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں ہے.
اوکے، یہاں آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی ویکسین کی تقسیم کی شفافیت کے اوپر. جیسے ابھی عالمی ادارہ صحت نے بھی اس کے اوپر تنقید کی ہے کہ یورپی ممالک کی طرف سے پابندیوں، اس کی برآمد کی پابندیوں کے اوپر بات اور اس سب کے اوپر، کہ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کے اقدامات اس سٹیج کے اوپر کیے گئے تو آبویسلی کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ اپنا ایک نقطہ نظر پیش کرنا چاہیں کہ آپ کا کیا ہے نظریہ اس بارے میں. ویکسین جو ہے دیکھیں، پہلے تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے جتنی زیادہ سے زیادہ ویکسین ہمیں مل سکے وہ اچھا ہے کنٹری کے لیے، چاہے امریکہ ہو یا پاکستان ہو. جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم ویکسین دے سکیں وہ اچھا ہے. اور ویکسین ملے گی کیسے؟ ویسٹ میں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ تو بڑی آبویس سی چیز ہے. امریکہ سب سے پاورفل کنٹری ہے، امریکہ کے پاس سب سے زیادہ ویکسین آ گئی ہے. جہاں تک تھرڈ ورلڈ کنٹری پاکستان اور دوسری کنٹریز کا ہے تو وہاں پر چائنا ان کو ہیلپ کر رہا ہے. اسی طرح WHO کا پروگرام ہے جس کو کہتے ہیں کوویکس، اس میں ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں انہوں نے مل کے کمٹ کیا ہے کہ وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ڈسکاؤنٹڈ پرائس کے اوپر ویکسین دیں گے. تو وہاں سے کافی سرپلس آئے گا ویکسین کا، 2.2 بلین اور پلس. اور 50 کے قریب فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جو کہ ٹرائل اس وقت رن کر رہی ہیں. تو اس سال کے اینڈ تک سرپلس ہو جائے گا ویکسین کا، اور اگلے سال جو ہے دیر ول ناٹ بی اینی ایشو. تو ویکسین ابھی جو ہے اس کا تھوڑا سا ایشو ہے. اور جہاں تک کن لوگوں کو دینا ہے، آپ کا اوبیسلی ہیلتھ کیئر ورکر جو آپ کے بزرگ ہیں، وہ بالکل بزرگ ہیں جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں ان کو، اور جو ینگ پاپولیشن ان کو آپ لاسٹ رکھیں کیونکہ ان کو اگر ڈیزیز بھی ہوتی ہے تو وہ مائلڈ ہوتی ہے، ان کا امیون سسٹم ہے کہ وہ فائٹ کر لیتا ہے. بالکل. اور اگر آپ پاکستان کا دیکھیں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہم جب بازار جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ لائف از یوزول، کہ ہر آدمی جو ہے وہ گپے مار رہا ہے، 20 لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. ایسا لگتا ہی نہیں کہ کبھی یہاں پہ کووڈ آیا تھا، ایسا لگتا ہے کہ کووڈ کی انہوں نے چھٹی کر دی ہے. ایگزیکٹلی. پاکستان میں آپ کو زیادہ لگ رہا ہوگا، آپ USA سے آئے ہیں تو یہی چیز میں آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر. اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے، اگر ہم کسی VIP جگہ پہ جاتے ہیں، 5 اسٹار جگہ پہ جاتے ہیں، وہاں ہر آدمی ماسک اور اوپر سے لے کے کور ہوتا ہے، تو وہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. ہاں، تو اس حوالے سے کیونکہ میرے خیال میں آپ نے یہاں آ کے ایکسپیرینس کیا ہے ڈاکٹر عمران، تو کیا اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیسا لگا؟ یہی بات میں آپ سے اسٹارٹ میں کہہ رہی تھی کہ پاکستانیوں نے وائرس کو سیریس نہیں لیا. پاکستان میں ہوا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک تو ینگر پاپولیشن ہے، امیون سسٹم ان کا کافی اسٹرانگ ہے. اور میرا جہاں تک کہنا یہ ہے، آئی تھنک یہ جب پروو ہو جائے گی یہ بات کہ جو اسٹرین پاکستان میں آئی ہے نا، یہ سیم اسٹرین نہیں ہے. موسٹ لائکلی آئی تھنک جو پریولنٹ اسٹرین ہوگا وہ ویکر لنک ایز کمپیئر ٹو ویسٹ. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ تو اور کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ورنہ پاکستان میں تو لائف ایز یوزول. میں کتنے لوگوں کو ملا ہوں، وہ گھوم رہے ہیں آرام سے مزے سے، اور ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور ہمارے یہاں لوگ ویسٹ میں تو آپ لوگ بیچارے وہ اپنے ماں باپ سے 12 مہینے سے نہیں ملے. یہاں پر تو اسٹل ابھی تک یہی سچویشن ہے. یعنی اب تو پچھلے 3 ہفتے میں بہتر ہو گئی ہے، لیکن اسٹل آپ پاکستان کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. وہاں پر تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ڈرائیو تھرو ونڈو ہیلو ہائی، وہ ایک اسٹرینج سی چیز ہے پاکستان کے لیے. تو پاکستانی تو ہمارے پر ہنسیں گے اگر ان کو پتہ چلے کہ ہم ڈرائیو تھرو کر رہے ہیں، ہمارے پیرنٹس اپنے گھر کے اندر کھڑکی سے ہاتھ اشارا رہے ہیں. تو اٹ از ویری سیڈ، بٹ یہ ریالٹی پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور میں چاہوں گی کہ اس گفتگو کے اختتام میں آپ ہمارے ناظرین کو، اسپیشلی ہمارے پاکستانی بھائیوں کو ایک میسیج دیں کہ ویکسین لگوائیں آپ، اور اس سے ڈریں نہیں. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ پاکستانیوں کے لیے کیا میسج ہونا چاہیے، تو سب سے امپورٹنٹ چیز کووڈ کے خلاف ہمارے پاس 2 ڈیفنس ہے، ایک ہے ویکسین اور ایک فیس ماسک. ویکسین ہر انسان کو لگوانی چاہیے. فائزر موڈرنا جب اویلیبل یہاں پہ ہوگا تو وہ بھی لگوائیں، لیکن ابھی ہمارے پاس چائنیز ویکسین ہے. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، رائٹ. اس کی ایفیکیسی 50 to 52% اور 55%. اس کا ڈیٹا کلیئرلی اویلیبل نہیں ہے. اس کا جو ویکسین کا جو رومرز میتھس ہیں وہ سارے غلط ہیں. ویکسین آپ کو، میں نے آپ کو کہا کہ فرٹیلائزیشن میں کوئی امپیکٹ نہیں ہے، کوئی آپ کو سرویلنس نہیں کر رہا، کوئی میجر امپیکٹ نہیں ہوا ہے ایٹ لیسٹ فائزر اور موڈرنا کی ویکسین کا. تو آئی کین ناٹ سے دا سیم فار چائنیز ویکسین. لیکن آپ ویکسین لگوائیں، اور ایٹ لیسٹ 70% پاکستانی پاپولیشن کو آپ لگوائیں. اور میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کو، ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو اور ایک پولیٹیشین کو لے کے میڈیا پہ جائیں، اور دونوں بیٹھ کے جو ہے نا ایگری کریں کہ سب ویکسین لگوائیں.
क्योंकि आपके देखें एक जो पॉलिटिशियन है उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, एक जो बेचारा डॉक्टर है उसके 10 फॉलोअर्स होते हैं, 2 उसके दोस्त होते हैं और 3 नर्सें होती हैं। सही। तो आई थिंक इट विल बी गुड और एजुकेट करें और जितना ज़्यादा आप एजुकेट कर सकते हैं अपने कम्युनिटी को, विलेजेस में किसानों को एजुकेट करते रहें। एग्जैक्टली, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक अवेयरनेस कैंपेन जो है गवर्नमेंट को भी लॉन्च करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोरोना आया था तब भी लोगों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन्स थी, और उसके बाद अब वैक्सीन को लेके भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है थोड़ी सी अजीब चल रही है। लोग यही सोच रहे हैं कि बाकी सब लगवा लें वैक्सीन, मैं नहीं लगवाता तो मैं तो सेफ हो ही जाऊँगा। तो इस तरह की सिचुएशन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान, आज आपने हमारे साथ अपना इतना कीमती वक्त शेयर किया, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी। इसके साथ ही नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक के बाद हम आपकी अपने एक और अच्छे से मेहमान से मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।